अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की अहम और ताज़ा खबरें जिन पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं, हमारे साथ शामिल होंगी। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी ताहाल बरकरार है। भारतीय जेल में कैद शाकिरुल्लाह नामी पाकिस्तानी कैदी को हिंदू इंतहा पसंदों ने पत्थर मारकर कत्ल कर दिया। सऊदी वली अहद भी पाक भारत कशीदगी ख़त्म करवाने में किरदार अदा करेंगे। सऊदी सफ़ीर का बयान सामने आया है। आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा हिंदुस्तान सामने आया है। हिंदुस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात किस नौइयत के हैं और इससे पाकिस्तान को तो नुकसान नहीं होता? क्या सऊदी वली अहद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी ख़त्म करवाने के लिए किरदार अदा करेंगे? हक़ाइक़ आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो बात कर लेंगे सिंध असेंबली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी को करप्शन केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। आसिफ अली जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई और सिंध हुकूमत भी एहतजाज करती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ एहतसाबी अमल और तहरीक इंसाफ का किरदार किस नौइयत का है, तफसीलात आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो बात कर लेंगे मालदीव के सदर को गवाहों को रिश्वत देने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। मालदीव में रिश्वत सतानी और करप्शन की हक़ाइक़ क्या हैं और फिर मालदीव के अंदर चीनी कर्जे बहुत ज़्यादा हैं, तफसीलात आपको बताएंगे। और इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो बात कर लेंगे पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ एहतसाब का अमल किस नौइयत का है, तो ये भी आपके सामने रखेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो मज़ीद बात करेंगे ब्रेक्जिट के लिए एक और बड़ा दचका सामने आया है। बरतानवी अपोजिशन में दरारें पड़ गई हैं और लेबर पार्टी के 7 अराकीन मुस्ताफ़ी भी हो गए हैं। लेबर पार्टी के मुस्ताफ़ी अराकीन ने सरबराह पर आदम एतमाद का इजहार किया है। लेबर पार्टी के अक्सर कानून साज जेरेमी कॉर्बन की क़यादत से नाखुश भी नजर आते हैं। और फिर बरतानिया का क्या सूरत हाल होगी, हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो बात कर लेंगे अमेरिका में ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल के लिए कानून साजी मुतवक्के है। हिजबुल्लाह के खिलाफ भी अमेरिका की नई पाबंदियों के निफाज की तैयारी सामने आ रही है। क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ आलमी जंग चाहता है? हक़ाइक़ आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो बात कर लेंगे अमेरिकी सदर ट्रंप सऊदी अरब को जौहरी तवानाई फरोख्त कर रहे हैं, एक रिपोर्ट सामने आई है। ट्रंप ने इल्ज़ामात को अगरचे मुस्तरद कर दिया है और फिर सऊदी अरब अपनी ज़रूरत के लिए टेक्नोलॉजी का हुसूल जारी रखेगा, सऊदी हुकाम का ये कहना है। आगे बढ़ेंगे तो बात कर लेंगे वेटिकन सिटी में बच्चों से मुताल्लिक़ खुफिया कवानीन का इंकिशाफ हुआ है। वेटिकन सिटी के 80% पोप हम जिन्स परस्ते हैं। फ्रांसीसी सहाफ़ी की किताब ने दुनिया में हंगामा खड़ा कर दिया है। आलमी मीडिया पर पादरियों के जिनसी तशद्दुद की शिकार ख़वातीन की कहानियाँ भी मंजर आम पर आना शुरू हो गई हैं। और इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो बात कर लेंगे चीन का तरक्की की जानिब सफ़र भी जारी है और दुनिया में जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए तेज़ रफ्तारी से चीन जो है वो तवानाई का हुसूल जारी रखे हुए है। चीन का फ़िज़ा में पावर स्टेशन कायम करने का फैसला सामने आया है और सूरज की शुआओं से 24 घंटे चीन को बिजली फराहम की जाएगी। हक़ाइक़ आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो बात कर लेंगे फ्रांस में यहूदी मुखालफत में इजाफा देखने में आ रहा है। यहूदी कब्रों की बेहुरमती के खिलाफ फ्रांस के अंदर यहूदियों के बड़े मुजाहरे भी सामने आए हैं। दूसरी जानब इसराइल में सियाह फाम यहूदियों के खिलाफ नस्ली तासुब का इंकिशाफ सामने आया है। और इसके अलावा ये हैं वो टॉप स्टोरीज जिन पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं। अगर सबसे पहले बात कर ली जाए पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी तनाज़े और कशीदगी की, भारत का हर टीवी चैनल पाकिस्तान को धमकियां देता हुआ नजर आ रहा है और भारत का सारा मीडिया वावेला कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ और कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से मोदी सरकार को जो है इंतखाबात में जितवाने की कोशिशें की जाएं। पुलवामा में जो हमला हुआ था, कश्मीर के अंदर जो अटैक हुआ था, भारतीय फौजी जो मारे गए थे, उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धरा गया, लेकिन पाकिस्तान ने इल्ज़ामात को मानने से इनकार किया और पाकिस्तान ने कहा कि अगर कोई सबूत हैं तो वो हमें दिए जाएं, उन सबूतों की रोशनी में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन भारत माजी की तरह कोई सबूत तो फराहम नहीं कर सका। ताहम दुनिया भर में वावेला मचाया हुआ है कि पाकिस्तान से हम पर हमले हुए हैं। क्या वाकई पाकिस्तान हमला कर सकता है? क्या वाकई पाकिस्तान भारत के साथ कशीदगी चाहता है? बिल्कुल भी नहीं चाहता। शाह महमूद कुरैशी का बयान उठाकर देख लीजिए, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का बयान उठाकर देख लीजिए, उसमें बिल्कुल वाज़े और दो टोक अंदाज में कहा गया और शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त भी लिखा है
جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو بھارت کشیدگی چاہتا ہے اسے ختم کروانے کے لیے اقوام متحدہ اپنا کردار ادا کرے۔ اقوام متحدہ نے بھی کردار ادا کرنے کی حمایت کی ہے، اور ساتھ ساتھ امریکہ کے صدر کا بیان بھی سامنے آیا کہ پاکستان اور بھارت جو ہیں وہ اپنے تعلقات کو مذاکرات کے ذریعے سے آگے لے کے جائیں، اور چین نے بھی کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت مل کر جو ہے وہ تعلقات کو شروع کریں مذاکرات کی سطح پر۔ اور پھر دوسری جانب سعودی سفیر نواف المالکی جو پاکستان میں اسلام آباد میں متعین ہے، ان کا بھی ایک بیان سامنے آیا کہ سعودی ولی عہد یا سعودی عرب بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کو ختم کروانے کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مزید بات کر لیتے ہیں پاکستان کے نامور دفاعی تجزیہ کار جناب جنرل امجد شعیب صاحب اس وقت لائن پر موجود ہیں۔ جنرل صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ یہ فرمائیے گا کہ پچھلے 4-5 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں بھارت پاکستان کے خلاف واویلا کر رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کا اس طرح کی دھمکیاں دینا، واویلا کرنا کس حد تک درست ہے، اور پھر دوسری طرف سے پاکستان کو اس پر کیا موقف اپنانا چاہیے، اور عالمی دنیا اس پر پاکستان کے ساتھ کیا تعاون کر سکتی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک بھارت کا تعلق ہے اس کا ایٹیچیوڈ تو یہ ہے کہ ہم نے چونکہ کہہ دیا لہذا آپ جس کا نام ہم لے رہے ہیں ان کو پھانسی لگا دیں، تو یہ طریقہ کار تو ہو نہیں سکتا۔ پاکستان جب تک کوئی شواہد نہ ہو، ثبوت نہ ہو، تو پاکستان تو کسی کو ہاتھ نہیں لگائے گا، اور نہ ہی میں کسی کو گناہ گار سمجھنا چاہیے ایسے حالات میں جب تک کہ ثبوت نہ دیا جائے۔ اصل چیز یہ ہے کہ بھارت کے اپنے مقاصد ہیں۔ ایک تو ان کا الیکشن ہے جس کی وجہ سے مودی نے اپنی پبلک میں بہت زیادہ واویلا مچا کے ایک ہائپ کریٹ کی ہے، اور اس سے اس کو یہ فائدہ کہ سارے ہندو ووٹ کم از کم 100% اس کے ساتھ شامل ہو گیا، اور وہ الیکشن جیتنے کا اس نے بڑی حد تک انتظام کر لیا۔ لیکن پاکستان کے خلاف جب تک جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس میں بنیادی طور پہ ان کی اپنی فارن پالیسی ہے جس کے 3 آبجیکٹیوز ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے کشمیر میں جو کچھ ہے اس کو دہشت گردی ڈکلیئر کرنا ہے، اور وہ بھی کہ پاکستان وہاں کروا رہا ہے، وہ آزادی کی جنگ نہیں ہے یا آزادی کی جدوجہد نہیں ہے، بلکہ ٹیررزم، اور وہ پاکستان کروا رہا ہے۔ لہذا اس سے مودی صاحب کو کھلی چھٹی مل جائے گی کہ پہلے تو پیلٹ گن تھیں، اس پہ بھی اعتراض تھا، اور لوگ کہہ رہے تھے، اقوام متحدہ کہہ رہی تھی کہ جی اس میں ہیومن رائٹ وائلیشنز ہو نہیں ہیں۔ اب ٹیررزم کی جنگ کے معاملے میں ان کو کھلی چھوٹ ہوگی کہ جیسے بھی ہتھیار استعمال کرنا چاہیں کریں، تو پھر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ پاکستان کو ڈپلومیٹیکلی آئسولیٹ کرنا یا پاکستان کو ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کرنا، اور اس کی آڑ میں کبھی بھی کشمیر کے موضوع پہ بات چیت نہ کرنا، یہ وہ اہداف ہیں، یہ وہ ان کے آبجیکٹیوز ہیں جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی واقعہ کروا دیتے ہیں۔ اگر واقعہ نہ کروائیں اور کوئی ہو جائے تو اس کے اوپر پوری طرح فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان حالات میں جو صورتحال بھارت نے پیدا کر دی ہے، اس میں تو امن کو شدید خطرہ ہے۔ جو چیزیں دیکھ رہے ہیں ہم، وہ لازماً ہمیں جنگ کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس میں اگر بھارت یہ کہے کہ جی چھوٹا موٹا کو ہم اس میں سرجیکل اسٹرائک ٹائپ کو ڈرامہ کر لیں یا کوئی اور اس طرح کا، تو وہ تو خیر ڈرامے کو تو آدمی اگنور کر سکتا ہے، لیکن اگر انہوں نے فزیکلی کوئی ایکشن کیا تو لازماً جیسے ہمارے وزیر اعظم نے بتایا ہے اس کا فوراً جواب جائے گا، اور وہ چیز پھر بڑھ بھی سکتی ہے کہ آپ نے ایک کام کیا دوسری طرف سے بھی ایک ہوا اور پھر جنگ بڑھ گئی۔ دونوں ممالک کے لیے فزیکل اس طرح کی صورتحال ہو جانا یہ تو بہت نقصان دہ ہے۔ پھر اس میں امریکی صدر کا ایک بیان بھی سامنے آیا، اقوام متحدہ نے بھی کہا کہ وہ کردار ادا کر سکتے ہیں، چین نے بھی کہا۔ تو میرے خیال میں اگر اس طرح مذاکرات کے ذریعے سے بات چیت کی جائے تو وہ زیادہ اچھی ہے۔ دیکھیں ہونا تو یہی چاہیے، لیکن یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ہندوستان کی ایک اسٹریٹجی ہے مذاکرات نہ کرنا۔ وہ مذاکرات نہ کر کے تو ٹائم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے جو کشمیر کے معاملے میں ان کی پالیسی ہے یا اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو انہوں نے لداخ کو علیحدہ کر کے ایک علیحدہ صوبہ، ایک علیحدہ ضلع بنا دیا اس کو، دوسری طرف وہ جموں کو بھی علیحدہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور کشمیر میں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آبادی کا تناسب بدل دیں، وہاں سے ہندوؤں کو لالا کے آباد کر رہے ہیں، مسلمان آبادی جو ہے وہ وہاں پہ کوئی وقت آئے 10 سال بعد شاید، جبکہ مسلمان آبادی کم ہو اور ہندو آبادی زیادہ ہو وہاں پہ۔ تو ان حالات میں ان کے لیے آسان ہوگا کہ اس وقت وہ اقوام متحدہ کو بھی کہیں کہ جی ٹھیک ہے، اگر آپ نے استصواب رائے پلیبیسائٹ کروانا تو کروا لیں۔ تو وہ اس سٹیج کے اوپر تو بات کرنا ہی نہیں چاہتے، لہذا یہ اصول جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جی بات چیت کے ذریعے حل ہونا چاہیے اور وہی بہتر ہے، تو وہ تو اس طرف آتے نہیں ہیں۔ پاکستان نے بہت دفعہ کہا، ابھی وزیر اعظم نے کہا کہ جی یہ معاملہ حل ہوگا بات چیت سے، جنگ سے نہیں ہوگا، لہذا بیٹھیے بات چیت کریں۔
تو وہ انہوں نے ٹھکرا دی۔ سر اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ کلبھوشن یادو کا جو کیس چل رہا ہے، شاید ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر بھی یہ لوگ متاثر ہونے کی، اسے خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دنیا کو ایک دکھانا چاہ رہے ہیں انڈیا، تو آپ اس میں جی اس میں کلبھوشن یادو کیس کو کس طرح سے شاید خراب نہ ہو، جی کیس تو وہاں شاید نہ خراب ہو، لیکن یہ ہے کہ اس کیس کے اوپر جو بھارت کے اندر اس وقت دلچسپی تھی عوام میں اور توجہ تھی کہ کلبھوشن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور بھارت کس حد تک کامیاب ہو جائے گا اس کو چھڑانے میں، تو اس سے توجہ لازماً ہٹ گئی ہوگی، کیونکہ ابھی لوگوں کی توجہ جو ہے ان کے بھارت کے اندر وہ انہوں نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر کے اور واویلا مچا کے تو اس نیٹ پہ پہنچا دیا کہ اب ان کے سڑکوں پہ صرف یہی کام ہو رہا ہے پاکستان دشمنی کا۔ تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ادھر سے توجہ انہوں نے اپنے لوگوں کی ہٹا دی، اپنے پبلک کی، لیکن بصورت اس کا فیصلہ آئے گا اور اگر ان کے خلاف آتا ہے فیصلہ بھارت کے تو وہ چیزیں سامنے تو آئیں گی، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بنیادی طور پہ اس کا فوری طور پہ جو فائدہ ہے مودی اٹھانا چاہ رہا ہے الیکشن کے لیے، لیکن اس سے نفرت بہت بڑھا دی ہے اس نے اپنے ملک میں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اس کے جو اہداف ہیں فارن پالیسی کے وہ پورے ہو رہے ہیں، کشمیر ان کے ہاتھ سے نکلا ہوا ہے، لیکن اب وہ کشمیر میں بربریت کی انتہا کریں گے، دنیا کو کہیں کہ جی وہاں ٹیررزم ہے، یہ سوسائڈ بامبرز ہیں، ہم ان کو مار رہے ہیں، ہم عام آدمی کو تو کہتے کچھ نہیں، تو لہٰذا وہاں پہ ہر طرح کے ہتھیار استعمال کریں گے۔ وہ میں سمجھتا ہوں بڑا سر اس میں ایک اور بات اسی کے ساتھ، جس طرح سے بھارت کا ہم نے دیکھا، دوسری طرف سے ہم نے دیکھا کہ ایران کے اوپر بھی ایک حملہ ہوا تھا، تو ایران کی طرف سے بھی کل بھی ایک دھمکی ان کی جنرل کی طرف سے آج بھی آئی، تو پاکستان نے، اور یہ بھی ہم دیکھتے رہے ہیں ماضی میں کہ دونوں کا آپس میں تعلقات پاکستان کی مخالفت میں یا آپس میں بہت زیادہ مضبوط ہیں، تو آپ ایران کی سائڈ پہ کس طرح سے دیکھتے ہیں جو ان کی طرف سے دھمکی آ رہی ہیں، ہمیں ان کے مقابلے میں کیا رویہ اپنانا چاہیے؟ دیکھیے بڑی سیدھی سی بات ہے، ایران کے ساتھ ویسے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، بالکل دو طرفہ جھگڑا، کوئی زمینی یا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس طرح بھارت کے ساتھ ہمارے مختلف جھگڑے ہیں، لہٰذا کسی اگر ایک موضوع پہ ان کو کوئی پرابلم ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ جی اس میں پاکستان کی طرف سے کچھ ہوا ہے، تو ہم تو ہمیشہ ایرانیوں سے تو بات چیت ہماری چلتی رہتی ہے، ان کے لوگ آتے جاتے بھی ہیں، پیچھے ان کے فارن منسٹر بھی 2 دفعہ ہو کے گئے ہیں، تو ان کو تو پاکستان ریچ آؤٹ کرے گا، اور لازماً اگر کوئی ان کی جائز شکایت ہوئی تو پاکستان دور کرنا چاہے گا، لیکن اگر ایران بھی کوئی ثبوت نہ دے اور وہ کہے اسی طرح بھارت کی طرح ایک ہٹ درمی اختیار کرے کہ جی ثبوت ہم نہیں دیتے، ثبوت کا کیا فائدہ، یہ ہے وہ، تو پھر لازمی بات ہے کہ اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ لٹکا ہی رہے گا، کیونکہ پاکستان تو جب تک کوئی شواہد نہیں ملیں گے کس طرح پاکستان اپنے کسی شہری کے اوپر جا کے انگلی اٹھا دے، تو ایران سے بھی میرا خیال ہے شواہد مانگے جائیں گے اور ہمارے لوگ جائیں گے، ان سے بات چیت بھی کریں گے، کوئی نہ کوئی روابط قائم کیے جائیں گے، اور تفصیل مل گئی اور اگر واقعی کوئی شواہد ہوئے تو سزا دی جائے گی اس آدمی کو۔ سر اس میں آپ نے بھی چونکہ سارا دفاع کو اب اچھی طرح سے دیکھتے ہیں، آپ کا پورا ایک تجربہ ہے ماشاءاللہ سے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران کی سرحد سے جب بھی پاکستان میں کبھی ایسے حملے ہوتے ہیں تو ان کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گرد موجود ہے، وہاں سے حملہ کرتے ہیں، تو گویا کہ پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑا الزام ہے، یہی بات تو امریکہ کہتا تھا، ہم ساری امریکہ کو سمجھاتے آئے کہ آپ ڈو مور، دہشت گرد ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نے ختم کر دیا، ہماری آرمی نے کتنی جانیں قربان کی ہیں، تو پھر اس پر تو ایک سنجیدہ موقف تو اپنانا چاہیے پاکستان کی طرف سے۔ نہیں بالکل، لیکن یہ جو بنیادی چیز ہے نا یہاں پہ، یہ امریکہ بھارت گٹھ جوڑ ہے جس کی وجہ سے یہ اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے ایرانی معاملات میں ہمیں ان سے ثبوت اور یہ ساری چیزیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ میری اپنی ذاتی سوچ یہ ہے، میرا جو تجزیہ وہ یہ ہے کہ جو ایران میں ہوا وہ بھی بھارت نے کروائے، بھارت کا جو قونصل خانہ ہے وہ زاہدان میں ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ زاہدان میں انہوں نے اپنا انٹیلیجنس کا سیٹ اپ رکھا ہوا پاکستان میں گڑبڑ کرانے کے لیے، اور اگر پاکستانی گروہ کوئی انوالو بھی ہے تو اگر وہ پکڑے جائیں اور ساری تحقیق ہو تو میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ قصہ نکل آئے گا کہ ان کو زاہدان سے بھارتی قونصل خانے نے لانچ کیا ہے، کیونکہ بھارت چاہتا ہے کہ پاکستان کے تمام اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات خراب ہوں تاکہ پاکستان ایک طرح سے دشمنوں میں گھر جائے، تو یہ ان کی پالیسی اور اسٹریٹجی ہے، تو ہمیں اس میں محتاط رہنا چاہیے اور ساری چیزوں کے سارے قواعد کو اچھی طرح کھنگالنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اور اگر ایران کو سچ بات کر رہا ہے تو بالکل ہمیں اس میں کوئی تعامل ہونا چاہیے ان چیزوں کو درست کرنے کے لیے۔ جی چلیں جناب صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی گفتگو کی۔ ناظرین کرام، پاکستان کے جو روایتی حریف یا روایتی دشمن ہیں وہ یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیا ہے، لیکن دوسری طرف سے ایران کی سرحد پر بھی، ایران کی طرف سے بھی ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا ہے،
اور پھر پاکستان ایک آزاد ملک ہے، ایک آزاد حیثیت رکھتا ہے، اس کی قوم کو، اس ملک کو یہ تانا دینا، یہ الزام دینا کہ آپ کے ملک میں دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں جو ایران میں گھس کر حملے کرتے ہیں، ان کے فوجیوں کو مارتے ہیں، اسی طرح سے انڈیا کا پاکستان پر یہ الزام لگانا کہ آپ کے ملک سے دہشت گرد آ کر ہم پر حملہ کرتے ہیں، یہ انتہائی جو ہے غیر مناسب رویہ ہے، اور یہ پاکستان کی گویا کہ ایک سالمیت پر اور پاکستان کی ایک طرح سے امن و امان پر ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس لیے پاکستان کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ انڈیا کے معاملے میں تو یہ آواز اٹھائی گئی، یہ کہا گیا کہ انڈیا، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی اس میں یہ کہا کہ انڈیا کے پاس اگر کوئی ثبوت ہیں تو دیں، ورنہ ہم بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ جواب دیں گے۔ لیکن دوسری طرف سے شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی بیان سامنے آیا کہ انڈیا جو ہے خام خواہ وہ نہ کرے، اور پھر انہوں نے اقوام متحدہ کو بھی خط لکھا کہ انڈیا حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک طرف سے یہ موقف ہے، اور دوسری طرف سے ہم نے دیکھا کہ ایران کے معاملے میں جو صورتحال تھی وہ اس نوعیت کی نہیں تھی، اور اس کا اس طرح سے جواب جو دینا چاہیے تھا وہ نہیں دیا گیا۔ مزید بات کر لیتے ہیں، میجر ریٹائر جناب اس وقت ہمارے ساتھ جنرل سعد خٹک صاحب موجود ہیں۔ جنرل صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ یہ فرمائیے گا کہ بھارت پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، بھارت کیا واقعی پاکستان سے جنگ چاہتا ہے؟ پھر پاکستان جس طرح سے کشمیر میں وہاں کے عوام کا قتل عام ہو رہا ہے، تو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے عالمی سطح پر؟ دیکھیے، پاکستان کو عالمی سطح کے اوپر جو پاکستان نے ڈپلومیسی اس وقت اپنائی ہوئی ہے، اور پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے وہ الحمدللہ بڑے عرصے کے بعد بڑی ایک سپیریئر ڈپلومیسی جو ہے پاکستان کی چل رہی ہے، اور بھارت کو ڈیفنسو پہ ڈالا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میں الیکشن کا سال ہے، اور وہ الیکشن کے سال کے اوپر یہ ہمیشہ اسی طرح ڈرامے کرتے ہیں، اسپیشلی جو مودی گورنمنٹ ہے وہ اسی میں، اور ان کی جو حالت وہاں پر ہے اس وقت، ان کے گورنمنٹ کی انڈیا میں پتلی حالت ہے، اور کئی اسٹیٹس میں وہ ہار چکے ہیں اور ان کو شکست نظر آ رہی ہے، تو وہ اسی طرح کی جو فالس فلیگ آپریشن جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، پیچھے بھی انہوں نے کیے ہیں۔ تو وہ ڈپلومیٹکلی پاکستان کو جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے، اور پاکستان کر رہا ہے۔ تو میرے خیال میں جو ہے جس طریقے سے پاکستان اس وقت اگریسو ڈپلومیسی کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کو اپنی جو دفاعی تیاری ہے اس کے اوپر بھی جو ہے نظر رکھنی چاہیے، اور میرے خیال میں کر رہی ہے۔ تو میرے خیال میں پاکستان جو ہے اس وقت ایک اچھی پوزیشن میں ہے، ڈپلومیٹکلی بھی اور انشاءاللہ ڈیفنسو اس سے بھی۔ ویسے آپ کے خیال میں بھارت کیا واقعی جنگ چاہتا ہے، یا پھر کوئی اس کے اور مقاصد ہیں اس طرح کی باتوں سے؟ دیکھیں جی، مقاصد تو یہ ہے نا کہ ان کا تو لانگ سٹینڈنگ مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو مارجنلائز کیا جائے، پاکستان کی جو جغرافیائی پوزیشن جو اللہ نے پاکستان کو دی ہے اس کا ایڈوانٹیج کم سے کم پاکستان کو لینے دیا جائے، پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے۔ یہ پچھلے کئی سالوں سے آپ کو پتہ ہے یہ کوشش میں ہے بھارت، لیکن الحمدللہ بھارت اس میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور پاکستان کی آج انٹرنیشنل کمیونٹی میں جتنی انگیجمنٹ ہے میرے خیال میں بھارت کی شاید اتنی انگیجمنٹ نہیں ہوگی۔ تو وہ اس ناکام کوشش میں کئی سالوں سے لگا ہوا ہے کہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے، لیکن ابھی دیکھیں یہ محمد بن سلمان آئے ہیں، ابھی اپریل میں جو ہے ترکی کے صدر اردوغان آ رہے ہیں، تو پاکستان تو اللہ نے ایسی پوزیشن بخشی ہے، سی پیک چل رہا ہے، چائنا کی انگیجمنٹ ہے، رشیا کی انگیجمنٹ ہے، ریجنل کنٹریز کی انگیجمنٹ ہے، تو پاکستان ایک ہب بن رہا ہے، ایک پیوٹ بن رہا ہے پورے علاقے میں اسلامک ایکٹیویٹیز کا۔ تو یہ بھارت کو کدھر جو ہے نا یہ ہضم ہوتا ہے، اور وہ اس طریقے سے ناکام کوششیں تو کرتا رہتا ہے، یہ ہمارے لیے تو نئی بات تو نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو ہے پہلے جس طریقے سے وہ ہمیں آئسولیٹ کرنے میں ناکام ہوا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک اور بات سر فرما دیجیے، جس طرح سے بھارت نے پاکستان کو دھمکی دی، اسی طرح سے امریکہ جس طرح سے چاہتا ہے کہ پاکستان یا اور جو ممالک ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا سی پیک گوادر متاثر ہو، تو ہم نے دیکھا کہ پلوامہ حملے سے پہلے ایران میں بھی ایک حملہ ہوا تھا سپاہی پاسداران پر، تو ان کے بھی 2-3 بڑے جنرلوں نے پاکستان کو دھمکی دی کہ پاکستان کے اندر دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں۔ کیا واقعی پاکستان کی سرحد سے دہشت گرد جا کے ایران پر حملہ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ایران کے اپنے جو ہے نا علاقے میں جو سیستان بلوچستان کا صوبہ ہے، ان کو وہاں پر ان کے لوگوں کی جو سنی مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ کسی سے ڈکی چکی بات نہیں ہے۔ جو فرسٹریشن ان لوگوں کی ہے، جو ان کی آزادی کو، ان کی جو اس طرح کی چیزوں کو سلب کیا جاتا ہے، تو وہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، فرسٹریشن تو وہاں پر ہے، لیکن وہ ابھی دیکھو بلوچستان ہمارے ساتھ کنٹیگوس ہے، بلوچستان کا کچھ بلوچ جو ہے وہ افغانستان میں ہی رہ رہے ہیں، کچھ بلوچ جو ہے ہمارا پورا صوبہ ہے بلوچستان کا، اس طرح پورا ان کا صوبہ ہے ایران کا۔ تو یہ مطلب آپس میں رشتہ داری، جس طرح ہمارے فاتح میں اور افغانستان میں لوگوں کی جو ہے نا وہ رسم و رواج سارے برابر ہے، اس طرح بلوچستان میں بھی اس طرح کے حالات ہیں۔
لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہاں ملیٹنٹس کو جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہے یا ملیٹنٹس کو جو ہے نا وہاں سپورٹ کر رہا ہے یا ملیٹنٹس وہاں پاکستان کی ٹیریٹری میں رہ رہے ہیں. اس طریقے سے جو ہے ان کے اپنے معاملات اپنے علاقے میں جو ہے سارے لوگ ان کے بلوچستان پروونس کے اوپر ان کا اپنا کنٹرول نہیں ہے. اور بہت بڑا وسیع علاقہ ہے تو ان کو مکمل طور پر اس کو کنٹرول کرنا ان کی بس کی بات نہیں ہے. لیکن ان کو اس پہ میرے خیال میں جو ہے وہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے ان لوگوں کو سر بالکل ان کو ٹریٹ کرے. سر بالکل آپ نے درست فرمایا کہ ان کے اندرونی معاملات ہیں جو ان کے لوگوں کو بنیادی انسانی حقوق نہیں ملتے ہیں، اس وجہ سے وہ اندر کے لوگ شاید ہو سکتے ہیں وہ کرتے ہوں. لیکن ہم نے دیکھا کہ کلبھوشن یادو کا کیس آپ نے بھی دیکھا ہوگا، 2016 میں بھی ان کے آرمی چیف نے پاکستان کو دھمکی دی تھی. اس طرح کوئی واقعہ ہوتا ہے کلبھوشن انڈیا کے ساتھ مل کر وہاں کونسل خانے ہیں زائدان میں. تو پاکستان کو کیا موقف اپنانا چاہیے ایران کے خلاف؟ دیکھیے ایران کے خلاف تو موقف نہیں اپنانا چاہیے. ایران کے ساتھ پاکستان کی کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ ہونی چاہیے. ہمارا برادر مسلمان ملک ہے. اب مجھے چونکہ اس چیز کا اندازہ ہے، میں وہاں رہا ہوں اس علاقے میں، مطلب بلوچستان میں رہا ہوں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پر زائدان کی جو کونسلیٹ ہے انڈیا کی، وہ کوئی کاؤنسلر فنکشن نہیں کرتے ہیں. تو مطلب اگر کاؤنسلر فنکشن وہاں پر نہیں کرے تو وہ کس لیے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو یہ تو مطلب کسی بات نہیں ہے کہ وہاں پر جو انڈین کاؤنسلیٹ ہے وہ پاکستان کے خلاف ہی یوز ہو رہا ہے وہاں پر. تو ہماری جو ہے نا ڈپلومیٹکلی ہماری فارن آفس کو یہ ان کے ساتھ یہ انگیجمنٹ کرنی چاہیے کہ بھائی اس فارن آفس اس کاؤنسلیٹ کا انڈین کاؤنسلیٹ کا زائدان میں کیا کچھ بنتا ہے کہ وہ کاؤنسل فنکشن نہ کر رہا ہو، جبکہ نہ اس کے ساتھ کوئی انڈیا کا بارڈر شریک ہے نہ کوئی اور مطلب اس طرح ہے مقاصد ہے. ٹھیک ہے اچھا باہر وہاں پر ہے ضرور ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے یہ تو نہیں کہ پورے کانسلیٹ ہو اور وہ جو ہے نا کانسل فنکشن نہ کر رہا ہو. تو ہمارے حکومت کو فارن آفس کو ڈپلومیٹکلی اپنے برادر اسلامی ملک کے ساتھ جو ہے اس چیز کو اٹھانا چاہیے تاکہ وہاں پر ان کی جو انڈیا کی جو پریزنس ہے یا ان کی اس طرح کی اگریسو پاکستان کے اس میں معاملات میں دخل اندازی ہے جس طریقے سے جلال آباد میں، جس طریقے سے کندہار میں ہے، تو وہ ان کو بھی جو ہے نا مطلب ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے ان کے ساتھ ڈپلومیٹکلی. سر آپ نے اچھی تجویز دی ہے کہ ڈپلومیٹکلی ہم نے ان کے ساتھ معاملے کو اٹھانا چاہیے، اور پاکستان غالباً اٹھاتا بھی رہتا ہے، جیسے کہ آپ نے اپنی سروس کا ذکر کیا کہ آپ بھی وہاں پر تجربہ رکھتے ہیں. لیکن کلبھوشن کے معاملے میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے ایران سے کوئی بات ہی نہیں کی ہے. نہیں، ایران کے ساتھ بھی ابھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو پتا ہو کہ ایران کے ساتھ بات نہیں کی. ایران سے ضرور انگیجمنٹ ہوئی ہوگی، لیکن کچھ انگیجمنٹ جو ہوتی ہے وہ سامنے آتی ہے، کچھ انگیجمنٹ سامنے نہیں آتی ہے. تو میرے خیال میں سوچ یہ ہے کہ شاید تو انگیجمنٹ ضرور ہوئی ہوگی اور اچھی خاصی بات چیت ہوئی ہوگی، لیکن آپ کو مجھ تک بات نہیں پہنچی ہے، وہ شاید یہ اس طرح ہو. جی چلیں سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ سعد خٹک صاحب، میجر ریٹائر سعد خٹک صاحب. بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں. آگے بڑھیں گے، بات کر لیتے ہیں. سعودی ولی عہد کا دورہ ہندوستان سامنے آیا ہے. ہندوستان کے اندر سعودی ولی عہد اپنے ایشیا کے دورے کے دوسرے مرحلے میں پہنچے ہیں، اور وہاں پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور بھارتی صدر نے ان کا استقبال بھی کیا. لیکن جو توقعات انڈیا کو تھیں ولی عہد محمد بن سلمان کے دورہ بھارت سے، وہ توقعات بھارت کی پوری نہیں ہوئیں. یہی وجہ ہے کہ ہم نے انڈین میڈیا پر دیکھا کہ بھارتی جو ہیں وہ کافی مایوس دکھائی دے رہے ہیں، اور انڈین میڈیا خود اپنی حکومت پر برس رہا ہے کہ جو توقعات تھیں وہ توقعات کیوں نہیں پوری ہوئیں. لیکن دوسری طرف سے ولی عہد محمد بن سلمان نے اپنے ایک بیان میں جو مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی ان میں انہوں نے ضرور کہا کہ ہم آنے والے 2 سالوں میں انڈیا کے اندر $100 ارب کی سرمایہ کاری دیکھ رہے ہیں. لیکن انہوں نے $100 ارب کی سرمایہ کاری نہیں کی ہے. یہاں پر ایک مس گائیڈنگ کی جاتی ہے، ایک پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے پاکستان کے خلاف اور سعودی عرب کے تعلقات کو خراب کرنے کے لیے کہ بھارت کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات پاکستان کی بنسبت زیادہ ہیں، اور بھارت کے ساتھ ان کے تجارتی تعلقات بھی پاکستان کی بنسبت زیادہ ہیں. تو اس لیے لوگ پاکستان کو، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اور ان کی جو ابھی حالیہ دورہ پاکستان کے سامنے اس حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے مفاد میں کم تھا لیکن بھارت کو زیادہ فائدہ کیوں پہنچایا جا رہا ہے، تعلقات کو خراب کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں. تو یہاں پر 2-3 باتیں بنیادی سمجھ لینی چاہیے. ایک بات تو یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں ان کا پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے، یہ پیچھے جس بنیاد پر وہ قائم ہیں وہ ایک اسلامی کلمہ طیبہ ہے. سعودی عرب کے لوگ بھی مسلمان ہیں، کلمہ طیبہ ہے ان کے پاس بھی، اور کلمہ طیبہ وہ پڑھتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ اور قرآن پاک اور یہ ساری کی ساری جو مشترکہ چیزیں ہیں، اس بنیاد پر پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں اس بنیاد پر قائم ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ وہ سعودی عرب پاکستان کا بھائی ہے، اخوت اسلامی کے رشتے میں جڑا ہوا ہے. لیکن یہ رشتہ انڈیا کے جو ہندو انتہا پسند ہیں ان کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا.
تو یہ ظاہری بات ہے کہ سعودی عرب کا انڈیا کے ساتھ جو تعلق ہے وہ محض تجارتی تعلق ہے. جس طرح سے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافروں سے تجارت ہوتی تھی, یہودیوں سے تجارت ہوتی تھی, عیسائیوں سے تجارت ہوتی تھی, لین دین ہوتا تھا. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے قرضے لیے تجارت کی. تو اس جو تعلقات ہیں انڈیا کے سعودی عرب کے ساتھ وہ تجارتی نوعیت کے ہیں, نہ کہ اس نوعیت کے جو پاکستان کے ساتھ ہیں. تو اس لیے یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں, یہ انتہائی غلط بات ہے. اور ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ پاکستان کی مخالفت میں کبھی بھی سعودی عرب نہیں گیا. وہ اچھی طرح سے سعودی عرب سمجھتا ہے جب پاکستان کے اوپر جنگیں مسلط کی گئی تھی, 65 کی جنگ, 71 کی جنگ, تو ان جنگوں میں سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا. جب پاکستان نے ایٹم بم بنایا اس وقت بھی سعودی عرب نے پاکستان کا ساتھ دیا. تو اس لیے یہ کہنا یہ بالکل غلط ہے. ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ چونکہ انڈیا کی آبادی پاکستان کی بنسبت زیادہ ہے, اس لیے وہاں کی چیزیں ضروریات بھی بہت زیادہ ہیں. تو انڈیا جو ہے سعودی عرب سے پیٹرول بہت زیادہ خریدتا ہے. سالانہ ایک رپورٹ کے مطابق 15 ارب ڈالر کا پیٹرول اور دیگر اشیاء جو ہے وہ انڈیا امپورٹ کرتا ہے سعودی عرب سے. تو ظاہر سی بات ہے ان کی ایک بہت بڑی منڈی ہے, سعودی عرب اپنی چیزیں وہاں پر بیچتا ہے, تو اس وجہ سے وہاں پر تجارتی تعلقات کا ہونا یہ ضروری ہے. اور پھر دوسری طرف سے مسلمان بھی وہاں پر بستے ہیں, تو اس وجہ سے بھی مسلمانوں کے اعتبار سے بھی سعودی عرب نے وہاں ان کے ساتھ تعلقات ایک رکھے ہوئے ہیں, اچھے رکھے ہیں سفارتی اعتبار سے. لیکن ہم نے دیکھا کہ پلوامہ حملے میں خود انڈیا نے بہت زیادہ کوشش کی کہ ولی عہد کو پاکستان کے خلاف کوئی ایسی بات کروانے پر مجبور کریں. سعودی وزیر امور خارجہ جو تھے عادل جبیر, ان کو مجبور کریں, لیکن ان کی طرف سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا. یہی وجہ ہے کہ خود انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ مودی جو ہیں اس دورے سے جو چیزیں پوری کرنا چاہ رہے تھے وہ پوری نہیں ہوئی, اور اس میں انڈیا کو بہت زیادہ خسارہ ہوا. لیکن سعودی عرب کا جو اپنا ایک تجارتی مقصد ہے ظاہر ہے وہ تو پورا ہو ہی رہا ہے. آگے بڑھیں گے, بات کر لیتے ہیں سندھ اسمبلی کے اسپیکر آغا سراج درانی کرپشن کیس میں گرفتار کر لیے گئے. آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کو نہیں چلنے دیں گے اور تحریک انصاف کی حکومت کو گرا دیں گے. اور پھر تحریک جو سندھ اسمبلی ہے, پیپلز پارٹی ہے, ان کے اراکین کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کسی بھی اسپیکر اسمبلی کو گرفتار کر لیا ہے, یہ بالکل غیر قانونی ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ سندھ سے معروف صحافی جناب نواز بھٹو صاحب اس وقت ہمارے لائن پر موجود ہیں. نواز صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا ہمیں. آپ یہ فرمائیں کہ سندھ اسمبلی کے اسپیکر آغا سراج درانی کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آغا سراج درانی صاحب جو ہیں وہ ان کے خلاف پچھلے کچھ عرصے سے مختلف انکوائریز جو ہیں وہ چل رہی تھیں, جن میں سب سے بڑی جو انکوائری تھی وہ سندھ اسمبلی بلڈنگ, سندھ اسمبلی ہال اور سندھ اسمبلی کی پارکنگ اور ایم پی ایز ہاسپٹل ٹوئن ٹاور کی تعمیر کے نام پر ہونے والی سیکشن تھی. اور ایک اور انکوائری بھی ان کے خلاف چل رہی تھی, وہ تھی محکمہ بلدیات میں. تقریباً ان کے جب یہ وزیر بلدیات رہے تو اس وقت کوئی ہزاروں کی تعداد میں, اس وقت تک جو فگر سامنے آیا ہے وہ ہے 12,000 افراد کی جعلی بھرتیاں کی گئیں. 2011 2012 اور مختلف ادوار میں 12,000 سے زائد افراد کو جعلی دستاویزات سے جعلی طریقے سے بھرتی کی گئی. تو اس کیس کی پہلے جو ہے وہ انکوائری کر رہا تھا محکمہ اینٹی کرپشن سندھ. تو جب یہ انکوائری انتہائی حتمی مرحلے پر پہنچنے لگی اور بہت زیادہ شواہد ملے تو آغا سراج درانی صاحب چونکہ اسپیکر تھے تو انہوں نے چیئرمین اینٹی کرپشن پر دباؤ ڈلوا کے انکوائری کو بند کروا دیا تھا. اور یہاں پہ ایک حیران کن چیز میں آپ کو اور بھی بتاتا چلوں کہ سندھ اسمبلی بلڈنگ میں یا وہاں پہ جو بھی تعمیراتی کام ہوا تھا وہاں پر اس میں تقریباً 9 فارم ایسی تھیں جو براہ راست کسی نہ کسی طریقے سے منی لانڈرنگ میں ملوث پائی گئی تھیں. تو اسپیشلی ان 9 فارمز کو انہوں نے کانٹریکٹ دیے, اور جہاں تک اس وقت تک جو چیزیں سامنے اس کے مطابق یہاں جو اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے وہ اس کی منی لانڈرنگ کی گئی ہے. نواز صاحب یہ بھی فرمائیں کہ جو یہ کہا جا رہا ہے سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی جو کہ حکومت ہے ان کے اراکین نے کہا کہ یہ بہت غلط بات ہوئی کہ اسپیکر کسی بھی اسپیکر کو پاکستان کے اندر گرفتار کر لیا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں واقعی غلط بات ہوئی ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ قانون سے تو کوئی مبرہ نہیں ہے, قانون سے کوئی بھی نہیں, اگر وہ اسپیکر ہو یا چیف منسٹر ہو یا کوئی بھی. ہاں لیکن البتہ اس سے کچھ پروسیجر ضرور ہوتے ہیں. اگر آپ خالی ایک این پی اے کو بھی اریسٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پہلے اسپیکر کو انٹیمیٹ کرنا پڑتا ہے اور اس سے اجازت لی جاتی ہے, اس کے بعد آپ کسی این پی اے کو گرفتار کر سکتے ہیں. تاہم یہ تو اسپیکر کا معاملہ تھا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے شاید گورنر سے اجازت لی گئی ہو.
یا ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر سے اچھا، یا اس میں کچھ نواز ایسا صاحب ہوا ایک ہو۔ بات اور بھی فرمائیں ساتھ ساتھ کہ آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ اب تحریک انصاف کو ڈھیل نہیں دی جائے گی، تو پیپلز پارٹی کیا کر سکتی ہے تحریک انصاف کے خلاف؟ سر دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی سب محدود ہو گئی ہے صرف سندھ تک، اور سندھ میں بھی جو ڈیولپمنٹ کے نام پر جتنے کرپشن ہوئی ہے اس کے نتیجے میں سندھ میں بھی کوئی مؤثر آواز اٹھنے والی مجھے دکھائی نہیں دے رہی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ عام انتخابات میں اگر خود پیپلز پارٹی ڈیل نہ کرتی تو شاید سندھ کی حکومت بھی اسے نہ ملتی۔ جی بالکل۔ تو اس لیے سچویشن کچھ ایسی ہے کہ پیپلز پارٹی ہاں اگر نواز شریف کے ساتھ مل جاتے ہیں، پی ایم ایل این کے ساتھ مل جاتے ہیں، یا جو دیگر اپوزیشن جماعتیں ہیں ایک ساتھ ایک پیج پہ آ جاتی ہیں، پھر تو پی ٹی آئی حکومت کو تھریٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی حکومت جو ہے وہ صرف چند اراکین پر ٹکی ہوئی ہے۔ اگر سب اپوزیشن جماعتیں ایک پیج پر نہیں آتی تب تک پی ٹی آئی گورنمنٹ کو فی الحال کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ چلیں نواز صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ پیپلز پارٹی کے سندھ اسمبلی کے اندر جو سپیکر تھے ان کو گرفتار کیا گیا کرپشن کیس کے حوالے سے، اور کرپشن کیسز کے حوالے سے یہ پاکستان کے اندر جو احتسابی عمل ہے اسے چلنا تو چاہیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو کرپشن کے الزامات میں گرفتار کیا گیا، کیا ان سے لوٹا ہوا پیسہ بھی قومی خزانے میں جمع کروایا گیا؟ تو اس حوالے سے نیب کو اپنی کارکردگی رپورٹ جو ہے وہ قوم کے سامنے لانی چاہیے، اور تحریک انصاف کو بھی جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن سے لوٹا ہوا پیسہ واپس عوام کو ملے گا، ان کو بھی اس حوالے سے عوام کو آگاہی دینی چاہیے۔ چونکہ پاکستان کے اندر کرپشن کا عمل چل رہا ہے تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف پاکستان میں ہو رہا ہے بلکہ باقی دنیا میں بھی ہو رہا ہے۔ مالدیپ کی بات کر لیتے ہیں۔ مالدیپ کے سابق صدر عبداللہ امین کو گرفتار کیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے رشوت دی تھی گواہوں کو جھوٹی گواہی دینے کے لیے، تو اس وجہ سے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، اور یہ مالدیپ کے اندر جو پاکستان کے ساتھ ہے بالکل ایشیا کا ملک ہے اور اس کی سرحدیں انڈیا کے ساتھ بھی ملتی ہیں۔ عبداللہ امین کو گرفتار کیا گیا، اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ انہوں نے کرپشن کی تھی۔ تو نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان کے ساتھ ملنے والے دیگر ممالک کے اندر بھی کرپشن کے خلاف احتسابی عمل تیزی سے چل رہا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ چین کے اندر، کوریا کے اندر کرپشن کیسز میں براہ راست گولیاں مار دی جاتی ہیں، چاہے وہ کتنا بڑا سیاستدان کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے پاکستان کے اندر بھی کرپشن کے عمل کو اگر روکنا ہے تو حتمی طور پر سزائیں دینی ہیں، بغیر کسی اس کے ڈھیل کے، بغیر کسی این آر او کے اور بغیر کسی سمجھوتے کے سزا دینی ہے اور قانون پر عمل کرنا ہے۔ پاکستان کے اندر تبھی جو ہے وہ کرپشن کا خاتمہ ہو پائے گا جب عملی طور پر سزائیں دی جائیں گی۔ تو مالدیپ کے اندر جو بنیادی طور پر ہے وہاں مسلمانوں کی بھی آبادی بہت زیادہ ہے اور ہندوؤں کی بھی آبادی بہت زیادہ ہے۔ ایک طرف تو کرپشن کی سزا دی گئی ہے صدر کو، دوسری طرف سے یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ مالدیپ کے اندر جو ہے چین کے جو قرضے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور چینی انویسٹمنٹ کے ذریعے سے لوگوں نے بہت زیادہ کرپشن کی تھی، اس لیے وہاں پر کرپشن کا عمل چل رہا ہے۔ چین کے بارے میں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ چین جہاں کہیں پر سرمایہ کاری کرتا ہے تو اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو ملاتا ہے جو کرپشن کے ذریعے سے مختلف پروجیکٹ لیں، مہنگے پروجیکٹ لیں اور پھر اس میں سے کرپشن کر سکیں۔ پاکستان کے اندر بھی سی پیک کے حوالے سے جو منصوبے سامنے آئے تھے ان میں بھی کرپشن کے حوالے سے باتیں کی گئیں، لیکن تاحال جو ہے اس کے ثبوت جو ہے منظر عام پر نہیں آئے، تو اس حوالے سے پاکستان کو بھی محتاط رہنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، بات کر لیتے ہیں بریگزٹ کے لیے بڑا دھچکا سامنے آیا ہے۔ 7 اراکین جو ہیں لیبر پارٹی اپوزیشن کے مستعفی ہو گئے ہیں اور انہوں نے پارٹی کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ برطانیہ یورپ سے علیحدگی چاہتا ہے اور بریگزٹ کی جو ڈیل ہے، جو معاہدہ ہے، اس کے مطابق مارچ کے آخر میں برطانیہ کو یورپی یونین سے علیحدہ ہونا ہے، لیکن دوسری طرف سے برطانیہ کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، تنازعات میں الجھی ہوئی ہیں، اور ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ برطانیہ کے اندر پارلیمنٹ کے اندر جب ووٹنگ ہوئی بریگزٹ کے اوپر تو ٹریزا مے جو حکومتی جماعت کی وہ ہیں وہ ہار گئی ان کی پارٹی، اور اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ جیت گئی۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ کو یورپ سے علیحدہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ اپوزیشن جماعتیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور انہوں نے بھی ان کے 7 اراکین جو ہیں مستعفی ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لیبر پارٹی جو اپوزیشن جماعت ہے، اپوزیشن پارٹی ہے، اس کے جو سربراہ ہیں جیرمی کوربن، وہ جو ہے صحیح طرح سے بریگزٹ پر اپنا موقف بیان نہیں کر رہے، لہٰذا وہ مستعفی ہو رہے ہیں۔ تو اس سے بریگزٹ ڈیل جو ہے وہ ایک طرح سے اور الجھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب یہ مستقبل بتائے گا کہ برطانیہ کیا واقعی یورپ سے علیحدگی چاہتا ہے یا پھر اس سے محض جو ہے وہ دنیا کو ایک دکھلانا تھا اور دنیا کو ایک پریشان کرنا تھا۔ بہرحال آگے بڑھیں گے۔ امریکہ میں ایران کے خلاف طاقت کے استعمال کے حوالے سے قانون سازی کی جا رہی ہے۔ کیا امریکہ ایران سے جنگ چاہتا ہے؟ اس حوالے سے ایک رپورٹ ہے، رپورٹ دیکھ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
کیا امریکہ ایران کے خلاف نئی عالمی جنگ چاہتا ہے؟ ایران کے ساتھ مسلسل بڑھتی کشیدگی کے بعد امریکی کانگریس میں ایک نئے قانون کی منظوری پر کام جاری ہے، جس کے بعد ایران کے خلاف طاقت کے استعمال کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ امریکی انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے سال 2019 میں عالمی سلامتی کے لیے خطرہ بننے والی قوتوں کے حوالے سے تیار کردہ رپورٹ میں ایران میں القاعدہ کی سرگرمیوں کا بھی احاطہ کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سن 2009 سے ایران القاعدہ کے جنگجوؤں کے درمیان باہمی رابطے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ امریکی خفیہ ایجنسی ایران کی شام، عراق، لبنان، افغانستان اور یمن میں مداخلت کے بعد تمام دستاویزی ثبوت بھی تیار کر رہی ہے تاکہ دنیا کے سامنے ایرانی دہشت گردی کو واضح کیا جا سکے۔ واضح رہے کہ 9/11 کے حملے کے بعد امریکی کانگریس نے ایک بل منظور کیا تھا جس میں صدر کو طالبان اور القاعدہ کے سربراہ کے خلاف براہ راست فوجی کارروائی کا اختیار دیا تھا۔ تاہم موجودہ حالات میں سیاسی اور تصویراتی اسباب کی بنا پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی اجازت دینا کافی پیچیدہ ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے عہدیداران کا کہنا ہے کہ واشنگٹن مشرق وسطی کے چھوٹے ملک لبنان میں استحکام کا خواہاں ہے اور بیروت کے ساتھ کسی قسم کی کشیدگی نہیں چاہتا۔ لبنان میں موجودہ سیاسی اور سیکیورٹی بحران کو مزید ہوا دینے کی کوشش نہیں کی جائے گی، مگر ساتھ ہی ساتھ لبنان میں ایران نواز ملیشیا حزب اللہ کو نکیل ڈالنے کے لیے اس پر پابندیوں کے نفاذ میں کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی جائے گی۔ امریکہ نے نئی لبنانی حکومت میں 3 حزب اللہ ملیشیا کے وزراء کے ساتھ کسی قسم کی نرمی نہ برتنے کا اندیا بھی دیا ہے۔ حزب اللہ کے نمائندوں کے خلاف امریکہ نئی پابندیاں بھی عائد کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی امریکہ ایران اور ایرانی ملیشیاؤں کے خلاف سخت اقدامات کرے گا؟ کیا امریکہ ایران کے موجودہ نظام حکومت کو ختم کرنا چاہتا ہے؟ کیا امریکہ مشرق وسطی میں ایرانی ملیشیاؤں کی روک تھام کے لیے عالمی دنیا کو یکجا کر پائے گا؟ جی ہاں ناظرین کرام، کیا امریکہ ایران کو نکیل ڈالنا چاہتا ہے؟ کیا امریکہ چاہتا ہے کہ ایران کی بیرونی دنیا میں مداخلتیں ختم ہو جائیں؟ یہ تو مستقبل ہی بتائے گا، لیکن تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان خفیہ طور پر یارانے ہیں، دوستانے ہیں، جس کا اندازہ عراق کی جنگ سے لگایا جا سکتا ہے کہ عراق کے اندر امریکہ نے جنگ مسلط کی، لیکن اب وہ مسلط کس لیے کی گئی کہ عراق کو ایران کے حوالے کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے 12-13 سالوں سے جو عراق ہے وہ عملی طور پر ایران کے کنٹرول میں ہے، اور پھر شام کے اندر بھی جب جنگ مسلط ہوئی تو شام بھی پورا کا پورا ایران کے کنٹرول میں چلا گیا، اور پھر یمن کے اندر جو ایران کی بدماشیاں ہیں اس میں بھی پوری دنیا خاموش ہے۔ تو یہ حقائق وہ ہیں جس سے یہ نظر آتا ہے کہ عالمی طاقتیں دراصل ایران کی پس پردہ ساتھی اور ہم نوا ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ کسی طرح سے ایران کے ذریعے سے اسلامی دنیا کو، عالم اسلام کو منتشر کیا جائے اور عالم اسلام کے اندر دراڑیں ڈالی جائیں۔ تو اس لیے عالم اسلام کو باہمی طور پر غور و فکر کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا آستین کے سانپ کون ہے، امریکہ ہے یا پھر ایران ہے یا پھر وہ غدار ہیں جو پس پردہ خفیہ تعلقات دشمنوں سے رکھ کر مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا یا خنجر گھونپتے ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں کو، عالم اسلام کو محتاط رہنا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، بات کر لیتے ہیں ٹرمپ کی حوالے سے۔ امریکہ کے ایک ادارے کی رپورٹ سامنے آئی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ سعودی عرب کو جوہری توانائی فروخت کر رہے ہیں، اور ٹرمپ سعودی عرب کو جوہری توانائی دینے میں دلچسپی بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ خبر سامنے آئی ہے، اور اسے ایک امریکہ کی ایوان نمائندگان کی ایک تنظیم ہے اور اسے تھنک ٹینک کہہ سکتے ہیں آپ، اس کی طرف سے رپورٹ جاری ہوئی ہے۔ لیکن ٹرمپ نے کہا کہ وہ کسی طور پر بھی سعودی عرب کو جوہری توانائی نہیں دے رہے۔ دوسری طرف سے سعودی عرب کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم جوہری توانائی حاصل بھی کریں گے تو وہ عالمی قوانین کی روشنی میں حاصل کریں گے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ سعودی عرب کی ضروریات کو پورا کرنا ہوگا۔ سعودی عرب اس سے پہلے بھی جدید ٹیکنالوجی کے حصول میں پیش ہے، اور سعودی عرب ابھی پچھلے 1-2 مہینے کے اندر 2 سیٹلائٹ بھی چھوڑ چکا ہے، اور ساتھ ساتھ سعودی عرب نے اپنی جوہری توانائی کے حصول کے لیے ایٹمی ری ایکٹر پلانٹ لگانے کا اعلان بھی کر رکھا ہے۔ لیکن بہرحال سعودی عرب جس طرح سے پاکستان اور دیگر دنیا کو اپنی بنیادی ضروریات کے لیے جوہری توانائی ضروری ہوتی ہے، تو اسی طرح سے سعودی عرب بھی عالمی قوانین کی روشنی میں جوہری توانائی کا حصول جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، بات کر لیتے ہیں عیسائی رہباؤں کے ساتھ زیادتی کے واقعات دنیا کے سامنے آ چکے ہیں، اور بڑے بڑے میڈیا نیٹ ورکس اب یہ دعوے کر رہے ہیں کہ اب وہ اس بات پر بیان کر رہے ہیں
ان کے پاس اس طرح کی سٹوریز اور کہانیاں شائع ہو رہی ہیں کہ عیسائی پادریوں نے ایسی عیسائی راہباؤں کے ساتھ جو چرچوں کے اندر تربیت لیتی تھی ان کے ساتھ جنسی تشدد کیا ہے، جنسی زیادتی کی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ پوپ فرانسس نے بھی پچھلے ماہ اعتراف کیا تھا کہ جو پادری ہیں عیسائی وہ جنسی تشدد کا اور بدعنوانی اور کرپشن کا شکار نظر آتے ہیں۔ تو عیسائی دنیا کے اندر یہ بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ CNN نے، نیو یارک ٹائمز اور امریکہ سمیت برطانیہ سمیت فرانس کے تمام ادارے جو ہیں، میڈیا نیٹ ورک جو ہیں، وہ اس پر بات کر رہے ہیں کہ عیسائیت کے اندر کس طرح سے جنسی تشدد، جنسی زیادتی کے واقعات کیوں عام ہیں۔ تو اس کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ عیسائی پادری شادی نہیں کرتے، ان کے مذہب میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شادی نہیں کرنی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری صورتحال ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال جس طرح سے پہلے دیکھا کہ چرچوں کے جو ذمہ دار تھے، سربراہ تھے، پوپ تھے، ان کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، اور یہ پچھلی 17ویں 18ویں 19ویں صدی میں دیکھا گیا ہے جب سے چرچ کو، سیاست کو ممالک نے جب سے ممالک نے چرچ سے آزادی حاصل کی، تو وہ سارا کا سارا جو زمانہ ہے وہ زمانہ اسی بات پر مشہور ہے کہ چرچوں کو آگ لگا دی گئی، پادریوں کو زندہ جلا دیا گیا، کیونکہ وہ ان پر اپنی طرف سے مختلف قوانین مسلط کرتے تھے خدا کا نام لے کر۔ تو اس سے یہاں پر اسلام کی حقانیت واضح ہوتی ہے کہ اسلام واقعی ایک سچا دین ہے جس کے اندر تمام انسان کی بنیادی ضرورتوں کا خیال رکھا گیا ہے۔ اس لیے اسلام کے اندر شادی کی اجازت بھی دی گئی ہے، ایک نہیں بلکہ 4 شادیوں تک کی اجازت دی گئی ہے، اور پھر دوسری طرف سے عیسائیت کے اندر جو کہ شادی انہوں نے اپنے آپ پر حرام کر رکھی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ نتائج سامنے آتے رہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، بات کر لیتے ہیں۔ چین نے فضا میں پاور اسٹیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور چین جدید ٹیکنالوجی کے حصول میں بہت آگے بڑھ رہا ہے، اور چینی حکام نے، سائنسدانوں نے کہا ہے کہ 2030 تک چین کے پاس ایسی ٹیکنالوجی آ جائے گی کہ بلا تعطل، بغیر کسی توقف کے، بغیر کسی وقفے کے چین کو سورج کی شعاؤں سے بجلی فراہم کی جائے گی۔ تو چین کی یہ ٹیکنالوجی، یہ بہت بڑا اسے دنیا کے لیے کارنامہ بتایا جا رہا ہے، اور پاکستان کے چونکہ چین کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، تو پاکستان کو بھی چین سے جدید ٹیکنالوجی کے حصول میں مشاورت کرنی چاہیے، اور چین کے ساتھ مل کر پاکستان کو بھی پاکستان کے اندر جو ہے جدید ٹیکنالوجی کے حصول میں جو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں ان کو لگانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی طلباء کو چین کے اندر جدید ٹیکنالوجی سکھانے کے لیے اس پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ بدقسمتی سے پاکستان چین کے ساتھ اسلحے اور دفاعی اعتبار سے تو تعلقات بہت اچھے قائم رکھے ہوئے ہیں، اور پاکستان نے JF-17 اور JF-17 اور 16 اور باقی جو ہتھیار ہیں وہ بھی بنائے ہیں چین کے تعاون سے مل کر، لیکن بجلی کا جو مسئلہ ہے پاکستان میں آج تک وہ حل نہیں ہو سکا۔ لوڈ شیڈنگ ویسے کہ ویسے ہے، حالانکہ چین سے پاکستان بہت زیادہ مدد لے سکتا ہے، تو اس وجہ سے پاکستان کو بھی توجہ حاصل کرنی چاہیے اور توجہ دینی چاہیے، اور معاملات کو اور بجلی کا جو بحران ہوتا ہے اسے ختم کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، بات کر لیتے ہیں آج کی آخری سٹوری پر۔ فرانس میں یہودی مخالفت میں اضافہ ہو گیا ہے، اور فرانس کے اندر یہودی جو ہیں وہ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں۔ یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ان کی قبروں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اس لیے وہ اپنی قبروں کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہودیوں کا جو قبرستان ہے اس میں یہودی قبروں کی بے حرمتی نہ کی جائے۔ دوسری طرف سے فرانس کے جو شدت پسند عیسائی ہیں یا وہاں کی عوام ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہودی دراصل دنیا میں یہ ایک طرح سے مظالم ڈھانے والی قوم ہے، وہ ان کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے بھی 2018 میں بھی اضافہ ہوا، اور کئی واقعات ایسے ہوئے جس میں کئی یہودی جو ہیں فرانس کے اندر مارے بھی گئے، اور صدر جو ہیں میکرون جو صدر ہیں فرانس کے، وہ بھی یہودیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یہودیوں کے پاس گئے، مظاہرین کو سمجھایا کہ حکومت ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرے گی۔ ایک طرف سے فرانس کے اندر یہودیوں کی یہ صورتحال ہے، اور دوسری طرف سے اسرائیل کے اندر نسلی عصبیت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اور اسرائیل کے اندر دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو سیاہ فام یہودی ہیں جو ایتھوپیا اور افریقہ کے دیگر ممالک سے وہ مائیگریٹ ہو کر اسرائیل گئے ہیں، اور اسرائیل کے جو سابق وزیر اعظم تھے انہوں نے ایک اعلان کیا تھا، ایک تحریک چلائی تھی، قانون بنایا تھا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی یہودی آباد ہیں ان کو واپس لا کر اسرائیل بسایا جائے گا، کیونکہ وہ ان کا وہ وطن ہے جس کا انہیں ان کی کتابوں میں ان کے انبیاء نے گویا کہ انہیں بشارت دی تھی۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر سے یہودی جو ہیں وہ اسرائیل میں آ کر بسیں، لیکن 1 لاکھ کے قریب جو ہے یہودی پچھلے 2-3 سالوں میں آ کر آباد ہوئے ہیں اسرائیل کے اندر، لیکن وہ جو سیاہ فام نسل کے ایتھوپیا کے یہودی ہیں ان کو یا تو قتل کر دیا جاتا ہے یا پھر انہیں نسلی تعصب کا شکار کیا جاتا ہے، اور ان کے بچوں کو سکولوں میں داخلہ نہیں دیا جاتا۔ سیاہ فام جو یہودی بچے ہیں ان کو جو سفید فام ہیں ان کے سکولوں میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا، اور یہ رپورٹ بھی سامنے آئی ہے کہ ان کی عورتوں کو ایسی ادویات پلائی جاتی ہیں تاکہ ان کی افزائش نسل نہ ہو۔ تو یہودیوں کے اندر یہ عصبیت، تعصب اس بات کی نشاندہی کرتی ہے
کہ یہودیت جو ہے وہ اپنے سوا کسی کو برداشت بھی نہیں کرتے، اور انہوں نے من گھڑت جو نظریات اپنائے ہوئے ہیں اس کا مقصد صرف اور صرف دنیا میں بد امنی پھیلانا اور ساتھ ساتھ انتشار پھیلانا اور فلسطینی عوام کا قتل کرنا محض یہی رہ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیکولر اور ملحد یہودی جو ہیں وہ خود اسرائیل پر، اسرائیلی حکام پر تنقید کرتے رہتے ہیں، ان کے خلاف مظاہرے بھی کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال دنیا بھر سے آج کی اہم اور تازہ خبریں جن پر آج ہم نے اپنے پروگرام میں تبصرہ کیا، ان پر اتنا ہی۔ اور اس حوالے سے اگر آپ دنیا میرے آگے کے پروگرام کے حوالے سے اگر اپنا فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو ہمارے جو آفیشیل اکاؤنٹس ہیں ان کے ذریعے آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ جی میل پر ہمارا دنیا میرے آگے کے نام سے ای میل ایڈریس ہے، اس کے ذریعے آپ ہم تک اپنی تجاویز، فیڈ بیک اور کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی تجاویز ہوں وہ آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ دنیا میرے آگے کا فیس بک پر پیج ہے دنیا میرے آگے کے نام سے، اسے بھی فالو کر سکتے ہیں، اور ہمارا ٹویٹر پر اکاؤنٹ ہے اسے بھی فالو کر سکتے ہیں دنیا میرے آگے کے نام سے، اور یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے دنیا میرے آگے کے نام سے، وہاں پر ہماری ہر ویڈیو اور ہر پروگرام کی جو ویڈیو کلپ ہوتے ہیں وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، پورے پروگرام موجود ہوتے ہیں، اسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میرے آگے چونکہ 24 اردو کا پروگرام ہے، 24 اردو کے آفیشیل فیس بک کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اسے فالو کر سکتے ہیں، اور 24 اردو ٹی وی کے نام سے ہمارا یوٹیوب پر چینل ہے، اسے بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔